हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे, आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। बानी पीटीआई इमरान खान की सेहत के हवाले से एक बार फिर मामलात संगीन हो गए हैं और उनकी फैमिली और उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं, इस वक्त जबकि हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शदीद बरहमी का और शदीद मजम्मत का ऐलान किया है हुकूमत के ख़िलाफ़ और कहा है कि अब जबकि इस बात की तस्दीक हो गई है कि इमरान खान की आंख में कुछ मसला था, उसके लिए उनको पिम्स लाया गया। अच्छा, शुरू यहाँ से करते हैं कि जी इस सारे मामले को छुपाया क्यों गया। सवाल तो ये पैदा होता है कि अगर वाकई इमरान खान को पिम्स लाया गया था और उनकी सेहत की सूरत हाल में कोई ऐसी कशीदगी हो गई थी कि उनको जेल से निकाल के हस्पताल लाना पड़ा, हालांकि जेल में भी उनके कुछ दीगर चेकअप चल रहे होते हैं, लेकिन अगर जेल से निकाल के हस्पताल लाना पड़ा, इसका मतलब है कि कुछ मामला ख़राब हो गया था या कुछ मामला संगीन या ऐसी पेचीदगी ही तो पहले दिन से ही इन्फॉर्म कर देते। सबसे पहले फैमिली को इन्फॉर्म करते, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। हुकूमत वैसे ही दिन में कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती है, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते या बाकायदा स्टेटमेंट जारी करवा देते। हुकूमत ने इस मामले को छुपाया क्यों? जब इस मामले में कोई खबर नहीं थी, कोई हकीकत सामने नहीं आई थी, तभी गैर मुसद्दिका खबरें आने का सिलसिला शुरू हो गया। अनफॉर्चुनेटली पहले कहा गया कि जी ये फेक न्यूज़ है और उसके बाद फिर आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब ने इसकी तस्दीक कर दी कि जी बिल्कुल उनको लाया गया था। अता तारड़ अब कह रहे हैं कि जी 20 मिनट तक सिर्फ ये प्रोसीजर हुआ पिम्स हस्पताल में। हुकूमत अभी भी इसको डाउन प्ले करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पीटीआई इस बात पे इसरार कर रही है कि मुख्तलिफ ज़राए बताते हैं कि 3 घंटे या कई घंटों तक ये ऑपरेशन चलता रहा है। अगर वाकई इसमें कोई हकीकत है, इसमें कोई वज़न है, तो फिर मामला पेचीदा नज़र आता है, लगता भी है। और फैमिली का आगाह होना उनका सबसे बड़ा हक़ है, पार्टी का आगाह होना, अवाम का आगाह होना। ठीक है, इमरान खान साहब इस वक्त कानून की नज़र में एक मुजरिम हैं या उनसे हुकूमत को सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल वो मुल्क के एक सियासी लीडर हैं। सो उनकी सेहत के हवाले से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थी, जो इस वक्त तक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धमकी दे दी है कि अब हमने छोड़ना नहीं है हुकूमत को। अडियाला जेल में आज मुलाकात का वक्त भी है, मुलाकात का दिन भी है। सुहेल आफरीदी, चीफ मिनिस्टर केपी, वो कह रहे हैं कि जी मैं आज अडियाला के बाहर पहुंच के रहूँगा, हर हाल में मुलाकात करेंगे। और उनका मुतालबा है कि जो इमरान खान के ज़ाती मौलजीन हैं, डॉक्टर फैसल वगैरह, उनकी टीम, उनको एक्सेस दी जाए। और ये भी उनकी फैमिली मुतालबा कर रही है कि मुलाकात करवाई जाए। अब ज़ाहिर है हुकूमत की यहाँ पर एक नाअहली तो है कि एक इशू उसकी तस्दीक तो हो गई इमरान खान की सेहत की। अब इससे पहले भी पीटीआई दावे करती रही है, तो वो सारे दावे अब अल्टीमेटली पीटीआई के दुरुस्त तस्लीम कर लिए जाएंगे। सो ये बड़े अहम सवालात हैं, इस हवाले से इन सवालात के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। और दूसरा अहम मुद्दा जो कि प्रेफरेंस में पहले होना चाहिए था, लेकिन चूँकि इमरान खान का मामला हुकूमत की अपनी लापरवाही से एक बड़ा इशू बन गया है। तीरा का मामला बहुत इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पर क्या हो रहा है इस वक्त तक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अभी संडे को वहाँ पर जिरगा करने जा रहे हैं। मुस्तकिल रोज़ाना हम इन प्रोग्राम्स में इन पर बात कर रहे हैं। तीरा की सूरत हाल का अब हल क्या है? हुकूमत तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साइट पे हो गई है और बता रही है कि जी वो सीजनल माइग्रेशन या सीजनल रिलोकेशन है, लेकिन सीएम केपी अभी भी इस बात पे कायम है कि वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन की वजह से ही रिलोकेशन करवाई गई। और अब जबकि मिलिट्री ऑपरेशन डिमांड कर रहे हैं पीटीआई वाले कि नहीं हो रहा, तो फिर वापस आ जाए। बल्कि पीटीआई का तो इरादा है कि जी हम जो इतवार को जिरगा करने जा रहे हैं, जिरगा प्लस जलसा, उसके बाद हम अनाउंस कर देंगे कि यहाँ पर लोग वापस आ जाएं, कि मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा। तो फिर क्या वफाक और केपी के दरमियान एक और लड़ाई नए सिरे से शुरू हो जाएगी? इन मामलात और मुद्दात पर आज बात करते हैं। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी बैरिस्टर अकील मलिक साहब, मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा हैं, वफाकी वज़ीर मुमलिकत हैं बराए कानून और इंसाफ। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एडवोकेट फैसल चौधरी साहब, वकील हैं बानी पीटीआई के। पहले इमरान खान की सेहत, बैरिस्टर अकील मलिक साहब, क्यों छुपाया हुकूमत ने इस मामले को और अभी तक ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है? लाया गया इमरान खान को पिम्स और सिर्फ 20 मिनट का प्रोसीजर हुआ या कई घंटों का हुआ प्रोसीजर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया गरीदा साहब। बात यह है कि ना तो हुकूमत ने छुपाया, ना ही हुकूमत ने इसको छुपाने की जो है कोई कोशिश की है। और उसकी वजह सबसे बड़ी ये है
کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ اٹس دیٹ امپورٹنٹ. جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ حکومت کو بتانا چاہیے تھا, حکومت کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی, کیا عمران خان اتنا ہی امپورٹنٹ ہے؟ کیا پورے پاکستان کے اندر اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, صرف ان کی ایک صحت کے حوالے سے یا آنکھ کے آپریشن کے حوالے سے تمام تر معاملہ ہے؟ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر سکتا ہوں جی, میں یہ عمران خان صاحب کہتے تھے, اچھی بات ہے آپ نے نواز شریف کا نام لیا, عمران خان کہتے تھے یہ تو اسپتالوں میں جا کے چلے جاتے ہیں, حالانکہ جب لائف تھریٹننگ کنڈیشنز بھی ہوتی تھیں, دل کا عارضہ اور پلیٹلیٹس کا تمام تر معاملہ تھا, وہ لائف تھریٹننگ تھا, یہ تو لائف تھریٹننگ نہیں تھا. جب نواز شریف کے پلیٹلیٹس کا ایشو ہوا تھا, وہ جیل میں تھے, تو اس وقت پوری نون لیگ نے پریس کانفرنس کی تھی کہ ان کو اجازت دی جائے ہسپتال جانے کی. اس کے بعد حکومت نے بھی پریس کانفرنس کی تھی. تو یہ چیزیں آن ریکارڈ ہیں. لیٹس بی فیئر. نہیں, وی بینگ فیئر, ہم نے تو یہ نہیں کہا. پولیٹیکل لیڈر تو ہے نا, چاہے 10 20 یا 100 200 ان کے ماننے والے ہوں, بٹ ہے تو صحیح نا. یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, پارلیمنٹ میں سیٹیں ہیں. بالکل, میں تو یہ بات نہیں ڈینائی کر رہا میں, لیکن آپ کو یہ بات ضرور کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو اس طرح بیان کرنا اور کہنا کہ شاید اس چیز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ حکومت کو پہلے ایک اعلامیہ جاری کرنا چاہیے تھا, پھر پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی, پھر ان تمام پارٹی ورکرز کو کہنا چاہیے تھا کہ ٹکٹ لگ گیا, آپ آئیے پیمز میں. میرے خیال سے فیملی کو آگاہ کر دیتے. فیملی کو آگاہ کرنا, فیملی کو آگاہ کرنا جیل رولز کے, جیل مینول کے مطابق تبھی ہوتا ہے. پہلی تو بات ہے کہ ان کی اپنی رضامندی سے وہ اپنے آپریشن کے لیے آئے, کسی نے ان کے اوپر دباؤ نہیں ڈالا. کیونکہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں تھوڑا سا میکنزم کیا ہے اڈیالہ کے اندر. اڈیالہ کے اندر, اور یہ اتفاق کریں گے فیصل صاحب بھی میرے بھائی ہیں, اڈیالہ کے اندر اسپتال ہے, اور واضح طور پہ جو بھی پریزنرز ہیں, انمیٹس ہیں وہاں پہ, ان کا گائے بگائے چیک اپ بھی ہوتا ہے, علاج بھی ہوتا ہے. اگر وہ کسی تکلیف کا ذکر کرتے ہیں کہ مجھے فلان جگہ تکلیف ہے یا مجھے درد ہو رہی ہے, سو ان کا چیک اپ ہوتا ہے. عمران خان صاحب کا دن میں 3 مرتبہ چیک ہوتا ہے روزانہ. جی روزانہ. اور میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں ود ایبسولوٹ شیورٹی کہ جب وہ چیک ہوتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ان کا کھانا بھی چیک ہوتا ہے. ظاہری بات ہے کیونکہ وہ ایک سپیریئر کلاس کے پرزنر ہیں. اور اس تمام تر سچویشن کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ اس سے پہلے ان کی ٹریٹمنٹس اڈیالہ کے اندر بھی ہو چکی ہیں. ٹینائٹس کی بھی ہو چکی ہے, جو کانوں کی بیماری کہتے ہیں جس کو, اور اس کے ساتھ ساتھ کانجیکٹیوائٹس کی بھی ہو چکی ہے. اور وہ فیصل صاحب بھی بڑی جو ہے وہ خبر رکھتے ہیں تمام تر معاملات پہ, تو یہ بھی آپ کو بتائیں گے. اس سے پہلے 2024 سے ان کا ہو رہا ہے. اسی طرح ان کے ایک دانت کا بھی جو ہے ٹریٹمنٹ ہوا ہے, ان کے شولڈر کا بھی ٹریٹمنٹ ہوا ہے. یہ تمام تر چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں, اور اڈیالہ کے ہسپتال کے ریکارڈ کے اندر یہ اڈیالہ کے ہاسپٹل میں ہو گئی تھیں, اس کا مطلب ہے کہ سنگین نہیں تھی. لیکن اگر آپ کو ان کو جیل سے نکال کے پیمز لانا پڑا, اس کے لیے بھی وجہ ہے, اس کے لیے وجہ ہے. نہیں, معاملہ سنگین نہیں تھا. بات یہ ہے کہ کئی جو ہے ان دا بیسٹ اوپینین آف دا ڈاکٹر, جو ڈاکٹر ان کو وہاں پہ ہینڈل کر رہے تھے, انہوں نے بالکل, یہ ان کی کال ہوتی ہے کسی بھی میڈیکل پریکٹیشنر کی کہ ویدر وہ وہاں پہ آپریٹ کریں گے یا نہیں کریں گے. اور وہاں پہ غریدہ صاحبہ یہ بھی ہے کہ کیا وہاں پہ وہ اکوپمنٹ موجود تھی یا نہیں تھی, یا وہاں پہ جی کئی ایسی مشینز ہیں جو نہیں ہو سکتی, کئی ایسی اکوپمنٹ ہیں جو نہیں وہاں پہ اویلیبل ہو سکتی. اس لیے ان کو لانا, آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کوئی اتنی بڑی خبر ہے, یہ کوئی اتنی بڑی بات ہے. ان کا آپریٹ ہوا, جی بالکل ہوا. اور آپ نے کہا کہ 20 منٹ کا تھا یا زیادہ تھا. میرے خیال سے پروسیجر اٹ سیلف, اس کی ٹائم لائن کو نہ دیکھیں, مطلب اوور آل اگر دیکھیں تو 2-3 گھنٹے ہو سکتے ہیں. 2-3 گھنٹے ہو سکتے ہیں. اور فیملی کو انفارم کیوں نہیں کیا گیا؟ فیملی کو تب انفارم کیا جاتا ہے جب پیشنٹ کی ایسی حالت ہو کہ پیشنٹ اپنا کنسینٹ نہ دے سکے, یا کنسینٹ دینے کی اس حالت میں نہ ہو سکے. یہ تو ان کا اپنا کنسینٹ تھا. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, مجھے تکلیف ہے, آپ نے چیک کیا, یہ میری ٹریٹمنٹس پہلے ہو چکی ہیں, اب مجھے جو ہے یہ ٹریٹمنٹ اگر آپ سجیسٹ کر رہے ہیں تو اس میں, اور اس پہ کنسینٹ لیا, اور اتنی نازک نہیں تھی صورتحال کہ اس کے لیے انفارم تھی کیا اس معاملے پہ. میرا نہیں خیال کہ ان کو بھی, کیونکہ پیشنٹ دیکھیں نا, انمیٹ ہے, پریزنر ہے, اس کا کنسینٹ ہونا چاہیے. کسی فیملی ممبر کو جو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, پر ہو بھی سکتا ہے کہ بشرا بی بی کو انفارم کیا, کیونکہ ان کی کسی بھی مریض کا کنسینٹ ہوتا ہی ہے, کوئی انمیٹ نہ بھی ہو, کوئی قیدی نہ بھی ہو, آزاد مریض بھی ہو, اس کا بھی کنسینٹ ہوتا ہے. لیکن یہ چیز ابھی بھی سوالیہ نشان ہے بہت بڑا کہ فیملی کو آگاہ نہیں کیا گیا. ایڈوکیٹ فیصل چودھری صاحب, اب واٹ دیکھیے, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ گورنمنٹ ٹرائی ٹو کور اٹ اپ. دیکھیے اگر گورنمنٹ اتنی, لگتا ہے کہ حکومت کو خود بھی نہیں پتا تھا. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے, پاسبل از ایوری پاسبلٹی, آئی ٹینڈ ٹو اگری ود یو. ان کو اکثر نہیں پتہ ہوتا. اگر سنڈے, سیٹرڈے اور سنڈے کی نائٹ کو یہ پروسیجر ہوا ہے تو سنڈے کے والے دن پریس ریلیز آنی چاہیے تھی. اب دیکھیے, میں کیونکہ ان چیزوں کے ساتھ اس سے متعلق رہا ہوں تو آئی کین ٹیل یو کہ یہ عمران خان صاحب کو جو تینوں جو ہے پرابلمس,
ایک आंख का, एक टनाइटिस जिसमें विजलिंग होती है, विजिंग होती है, कानों में सीटियाँ होती हैं, एंड दाढ़ का जो उनका दांत का इशू है। ये पिछली दफ़ा भी जब हमारे भी टीम जब गई थी तो उसका जो है ना ये अडयाला के अंदर नहीं हो सकते, ये 2 प्रोसीजर्स खासकर आई का और दाढ़ का। हुकूमत ने इसको कोई साल भर लेट किया, इवन ज्यादा किया है, जिसकी वजह से ये चीजें ज्यादा एग्रीवेट। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सीआरवीओ उनको पुराना है? उनको है, और पहले से ये शिकायत हम करते रहे हैं, हमने उनको अभी डायग्नोस नहीं हुआ, कोई जेल से उनको ये बीमारी नहीं लगी? नहीं, ये तो देखें वो जेल में तो आज से तो नहीं, 2.5 साल से है। हाँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि पहले से है। मतलब मैं जब था तो हमने इन चीजों को कहा था कि आप इनको, ये ऐसी चीजें हैं जो कि फौरी तौर पे क्योर इसका ट्रीटमेंट मांगते हैं। अब वहां पे आप कह रहे हैं कि उनकी आंख का इशू पहले से था, और मैं वही तो कह रहा हूं कि ये मुजरमाना गफलत है ना। आप इमरान खान साहब इंपॉर्टेंट हैं, बैरिस्टर साहब से मैं बिल्कुल, मेरा भाई है, मैं बड़े एहतराम से कह रहा हूँ, इमरान खान साहब इज द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर ना भी हो, एक आम इनमेट भी हो। वी आर टॉकिंग अबाउट इमरान खान जिनकी साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, कोई आम आदमी तो नहीं है। आप कवर अप करें। आप मुझे बताइए कि अभी तक गरीदा, अभी आपको मेडिकल रिपोर्ट्स दी हैं इन्होंने, अभी तक उनकी डिस्चार्ज रिपोर्ट दी है? देयर आर प्रोसीजर्स। ऐसे नहीं होता कि पिम्स में रात को आप लेके आए हैं तो कोई लिखत पढ़त नहीं होगी। रजिस्टर में पूरा नाम चढ़ते हैं, कब आए, कब गए, क्या उनका ट्रीटमेंट हुआ, कौन सी मेडिसिन हुई, कौन सा डॉक्टर था, पैनल था, एक था, किसे चेकअप किया, ये सारी चीजें मंजरे आम पे आने चाहिए। देखिए पीटीआई का 2 के वो बड़े लेथार्जिक हैं, उनके ऊपर जो मुझे तशवीश इस इशू पे वो एक अलग जगह। इस वक्त तक जब हम बात कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर ने धमकी लगा दी, उन्होंने कहा हम छोड़ेंगे नहीं। ये बात की बातें होती हैं। आप पहले जो आपकी टीम है, चीफ मिनिस्टर साहब तो चलो अभी है ना, मुझे ये किधर है? अब मैं पहले एक बात कर लूं, फिर देन आई कम टू ऑन दिस इशू। पहली बात ये है कि अभी तक उनका कोई मेडिकल रिकॉर्ड आप शेयर करें, उनके ठीक है ना, शेयर करना चाहिए। आप लेके आए भी, क्या किया आपने उनके साथ? मैं बड़ा अलार्म्ड हूं इस बात से कि इमरान खान साहब को 1 साल आपने उनको, हम जब मिन्नतें करते रहे कि यार ये इसको करवाओ, तब तो आपने नहीं किया। रात के अंधेरे में आपको पता है कि जेल मैनुअल के मुताबिक 5 बजे के बाद जो है वो कैदी का शिफ्ट होना पॉसिबल नहीं होता, ना अंदर ना बाहर, वो गिनती होती है, बंद हो जाते हैं, जैसे जेल मैनुअल। ठीक है, आप कोई बहुत ही अलार्मिंग बात होती है तो आते हैं, इमरजेंसी में आते हैं तो आप बाहर आते हैं। अब ये तो गवर्नमेंट बताएगी ना कि इन्होंने मूवमेंट का तो नहीं बताएंगे, इनसे तो मुझे खैर की तो नहीं है। लेकिन अब मैं आता हूँ दूसरी बात पे, जहां पे मुझे बड़ी तकलीफ है। वो ये भी कह रहे हैं कि फैमिली को बताना भी जरूरी नहीं था। ये भी कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि फैमिली को तब बताना होता है जब खुदा ना खास्ता लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। इसका ये तरीकाकार नहीं होता। यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि जी कोई आप आम आदमी की बात करें, XYZ। इमरान खान की वो तीनों बहनें, मुझे इतना दुख होता है कि वो बेचारी कभी जेल के बाहर, कभी ये जो डशकरे रखे हुए हमने अपनी क़यादत में और लीगल टीम में, इनको ये भी नहीं पता चला कि इमरान खान साहब की मूवमेंट हुई है। इनको उनकी मूवमेंट के बाद भी नहीं पता चला। ये इतने अपना इग्नोरेंस है, इनको कोई ऑब्लिवियन है इसके ऊपर। विलफुल इग्नोरेंस नहीं, विलफुल इग्नोरेंस है या नहीं है? मैं तो आपकी इस बात पे मजे लेंगे। नहीं यार, इनसे मुझे खैर की तो कोई नहीं है। ये तो इतने जालिम लोग हैं। यानी में गोल कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, नहीं गोल पोस्ट में नहीं, मेरा गोल पोस्ट इमरान खान है, मैं सिर्फ उनकी बात करता हूं, मेरे लिए कोई और मैंने भी नहीं रखता। आप मुझे बताएं कि वो बेचारी 3 बुजुर्ग खवातीन, उनको ना मिलने देना, उनके लॉयर्स को 100 दिन से ऊपर हो गया। यार आप क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं नहीं है ना, ऐसी सिचुएशन ही नहीं है, इतनी तशवीशात है नहीं। तो आप मुझे बताएं, आप तो नहीं है तो चिल है तो मिलवाएं, फिर उनके डॉक्टर्स को मिलवाएं, उनकी फैमिली को मिलवाएं, उनके लॉयर्स को मिलवाएं। वो कहते हैं सियासत ना करें, वो कहते हैं सियासत। भाई आपने कवर अप कर रहे हैं, आप कवर अप कर रहे हैं उनकी सिचुएशन को, उनकी हेल्थ कंडीशन को। यही मैंने कहा था बैरिस्टर अकील आपको कि ये जो आपकी लापरवाही है, इससे अब उनके जो प्रीवियस सारे क्लेम्स हैं पीटीआई के, पिछला क्लेम भी तो आपको पता है जरीदा साहब, पिछला क्लेम क्या सच साबित हुआ? इन्होंने 3 हफ्ते वो इतनी घिसी पिटी जो कैसेट थी वो लगाई। उन्होंने कहा जी कि पता नहीं क्या हो गया, खान की सेहत को पता नहीं क्या कौन से खतरे लायक हैं और हमें मिलने दिया जाए। और फिर उस्मा बीबी जाके मिली, उनकी जो बहन थी वो मिली, और उसके बाद उस्मा खान ने जो स्टेटमेंट दी वो फिर आपके सामने है। एक तो हाईकोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन, दूसरा उन्होंने जो जिस तरह की बयानबाजी की, अपना एक नैरेटिव बिल्डिंग करने की कोशिश की गई और फिर इदारों को टारगेट किया गया। उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, एमिनेशन को कहें कि हम पहले भी कह रहे थे, इंपॉर्टेंट बात ये है,
فیملی کو کیوں نہ ملوائیں؟ وکیل کو آپ کی پارٹی کے چیئرمین کو ملنے کی اجازت تھی, وہ ڈینائی کر رہے ہیں, وہ کیوں نہیں ملتے؟ نہیں, آپ اکیلا اس کو بھیجیں گے تو یہ تباہی اتار دیں گے اس کی. برس گوہر کو ملنے کی آفر کی گئی تھی, وہ کہہ رہے ہیں میری اس بات کہہ رہے نہیں ہوئی. 5 نمبر گیٹ تک ان حالات میں جس دن ملاقات کا دن ہوتا ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوتی ہے, سیکیورٹی سچویشن ہوتی ہے, اس کے لیے پریونٹیو میجرز لیے جاتے ہیں, پروٹیکٹیو میجرز لیے جاتے ہیں. کیا پاسبل ہے کہ 5 نمبر گیٹ تک وہ بندہ پہنچ جائے ان حالات میں؟ وہاں تک پہنچ گئے تھے وہ, پہنچے نا. اس کا مطلب ہے کہ ملاقات کی آفر کی گئی تھی. ملاقات ان کی, انہوں نے خود اگر ڈینائی کر دیا ملنے سے تو پھر یہ ہی از گوئنگ ٹو آنسر فار ہمسیلف. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, جو بات انہوں نے کی ہے, میں بالکل, انہوں نے کہا کہ یہ کیا اتنے انیپٹ ہیں, اتنے یہ لوگ نکمے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا, ان کو پتہ نہیں تھا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اور میں خبر بھی دے رہا ہوں کہ بالکل پی ٹی آئی کی کچھ سینئر لیڈرشپ میں سے کچھ لوگ ہیں جن کی نالج میں تھا, ان کو بتایا گیا تھا عمران خان کو حکومت کی طرف سے نہیں کیا گیا ہے. حکومت کی طرف سے نہیں, پھر کہاں سے ان کو خبر ملی, لیکن باوجود اس کے کہ ان کو جب یہ خبر ملی, they did not bother to go and actually see him. انہوں نے جرت تک نہیں کی. اچھا, اس کے بعد بھی جرت نہیں کی. بڑی خبر دے رہے ہیں آپ, اس کے بعد بھی جرت نہیں کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ سینئر لیڈرشپ میں سے پی ٹی آئی کی کچھ لوگوں کو پتا تھا کہ عمران خان کو فیملی شفٹ کیا گیا. میں کیوں نام لوں, میں کیوں ایک نیا پینڈوراز باکس, بعد میں میرے کان میں پھس پھس کر دیں. میں آپ کو بتا دوں, ہنٹ دے دینا, ہنٹ دے. نہیں میں ہنٹ نہیں دے رہا, مجھے کیوں, برس گوہر کو معلوم تھا. دیکھیں میں کسی کا نام نہیں لے رہا, سلمان جو اکرم راجہ سینئر کو معلوم لیڈرشپ تھا, تھی ان کے علم میں تھا. حکومت نے نہیں بتایا. حکومت کو کیا ضرورت ہے بتانے؟ پتہ ہی نہیں تھا, حکومت کو خود ہی نہیں پتا. نہیں, حکومت کو تو پتا تھا, لیکن حکومت نے کوئی ایڈورٹائز تو نہیں کرنا تھا. بات یہ ہے کہ جب ان کو خبر مل گئی, ایک صحافی کو اگر خبر مل سکتی ہے, ایک صحافی کو اگر خبر مل سکتی ہے, کیونکہ صحافی نے وہ لیڈرشپ جس کو پتا تھا وہ پارلیمنٹ میں بیٹھی ہے کہ پارلیمنٹ سے باہر ہے, اتنا ہی بتا دیں. میں اب اتنا ہی بتا دیں, اتنا تو اندر ادی بار یہ کہہ دیں. شکریہ. نہیں ایسا نہیں, یہ بتائیں نا. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں, اور میں بڑے وسوخ سے آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ کو بتا سکتا ہوں, میں آپ کو بتا سکتا ہوں, اور 110% with surety کہ ان کو پتا ہونے کے باوجود they did not even attempt, جرت تک نہیں کی, کوشش تک نہیں کی کہ یہ وہاں پہ. میں آپ کو بتاؤں غریدہ, when I was given this, interested with this duty, جو جیل والے معاملات کی, then I was taken off. جو بھی وجہ تھی وہ خان صاحب کی کہ جی ابھی فی الحال یہ ان کو کرنے دیں. I would know کہ ان کو کون سا کب کھانا ان کا گیا ہے, وہ جاگ رہے ہیں, ان کو ایکسرسائز ہوئی ہے, ان کو کتابیں کون سی میسر ہیں, ان کا کیا حال ہے. یوزنگ مائی اون کانٹیکٹس, یوزنگ مائی, اور میں 24 آورس میں نے, لیکن جب تک آپ کو انٹرسٹ کی گئی تھی یہ ڈیوٹی تب تک ملاقاتیں ہو بھی رہی تھیں. ملاقاتیں بھی ہو رہی تھیں. اب تو ملاقاتیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے یہ اپنے گھر میں میں نے اپنی ساری وکالت برباد کر لی اس کے پیچھے, اور میرا کوئی احسان نہیں خان صاحب کے اوپر پھر کرنی پڑی. 200 یہ ڈیوٹی ہوتی ہے ٹیم کی. دیکھیں نا میرے پہ اگر آپ نے انٹرسٹ کیا تو کیسے پتا چلے گا یار, میری بات سنیں, میں تو ایکسس مجھے بھی نہیں ہوتی تھی. جب تک آپ تھے تب تک ملاقاتیں پھر بھی کچھ ارے اس کے بعد بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں, میں نے پہلی دفعہ آپ کو 36 دفعہ جب یہ کہا انہوں نے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, میں نے کہا ٹھیک ہے. وائی؟ بیکاز یو یوز یور, آپ نے تعلق رکھنے ہوتے ہیں, ڈلیوری کس نے کرنی ہوتی ہے, جس کے ذمہ کام لگاؤ, جیسے مرضی کریں. یہ تو پھر ہمارے اسکل ہے نا, یا کسی اور کے اسکل ہے جس نے کرنی. مجھے یہ بتائیں کہ آپ, میرا تو یہ, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آن ایئر کہ بھائی یہ جو آج آپ جا کے وہاں پر ڈرامے گیریاں کر رہے ہیں سارے, سیٹرڈے والے دن, سنڈے والے دن, آپ کا نہ پمز میں ایک چوکیدار واقف ہے, نہ جیل میں کوئی چوکیدار واقف ہے جو تمہیں یہی بتا. عمران خان سے آپ کی موومنٹ جو ہے وہ عام موومنٹ نہیں ہوتی, یہ میں بلیو کرنے کو تیار نہیں ہوں. جیل میں پتہ ہلتا ہے تو ہر چیز پتہ چل جاتی ہے, کھڑک جاتی ہیں ٹلیاں وہاں پہ ہر چیز کی. ٹھیک ہے, یہ لوگوں کی, میں کہتا ہوں یہ انٹرسٹ نہیں ہے. وکیل جو بات کر رہا ہے, میں اس پہ کوئی, میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو خبر ہوگی. I want to bail them out. ٹھیک ہے, بٹ عقیل نے جب بھی کو خبر دی ہے, چاہے وہ امینڈمنٹ سے متعلق ہے یا کوئی اور, وہ سچی نکلی ہے. دس I vouch for him. مطلب وکیل نے جب بھی کوئی بات کی ہے وہ بات میں سچی نکلی ہے. یہ بات بھی کہ سچی ہوگی, پھر اس کو پروو کر کے دیکھیں, میں کر کے دیکھوں گا اور میں بتاؤں گا کہ جس کے پتا تھا. پھر تو یہ چارج شیٹ ہے پی ٹی آئی کے خلاف بھی, نہیں دیکھیں نا آپ, وہ بیچاری فیملی ساری ڈیپینڈنٹ ہے ان کے اوپر. ٹھیک ہے, اور یہ کبھی اللہ تللے کبھی کہا بھائی تمہارا جو ڈیوٹی ہے یہ ہوتا ہے, اس طرح سے نہیں ہوتا. غریدہ دیکھیں, پولیٹیکل ٹیم ہوتی ہے نا, آپ نے جیل کی ذمہ داری کے لیے ایک ٹیم رکھی ہوتی ہے, آپ نے جلوس کے لیے دوسری رکھی ہوتی ہے, اپوزیشن کے لیے تیسری, پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کے باہر. یار اتنی پارٹی ہے, اتنی بڑی پارٹی ہے, آپ کے پاس ٹیم ہی نہیں ہے. جیل پہ آپ کو اگر آپ کی ایکسیس نہیں ہے
تو پھر آپ ایکسس بنائیں. اور لگ رہا ہے کہ سینٹرل لیڈرشپ نے کچھ بھی نہیں کرنا, جو بھی کر رہے ہوتے ہیں چیف منسٹر کے پی وہاں سے بیانات دے رہے ہوتے ہیں. وہ جو بھی کر رہا ہے بیچارہ, وہ لاہور گیا ایکٹیویٹی اس نے کی ہے, کراچی گیا وہ ایکٹیویٹی کی ہے, کے پی میں وہ ایکٹیویٹی کر رہا ہے. مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی کی جو مین تنظیم ہے وہ کدھر ہے؟ ہوتی ہے نا ایکٹیویٹی, پریس کانفرنس کرتے ہیں نا کے پی ہاؤس سے. کہاں پہ؟ کے پی ہاؤس سے. نہیں تو ان کا انفارمیشن سیکٹری تو بگڑا ہو گیا, اس کو تو وہ تو ہوتا ہی نہیں ہے ادھر. تو کے پی ہاؤس سے کرتے ہیں نا پریس کانفرنس. اب ہم اچھا, میں جب بات کرتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں پرسنل سکور سیٹل کر رہا ہے, ہاں میں کرتا بھی ہوں, اس میں کوئی دوسری بات بھی نہیں ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں بڑے نااہل ہیں. میں تحریک انصاف والوں میں بتا رہا ہوں کہ جو یہ لوگ ہیں, یہ داستان بھی, ہماری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں جس قسم کی نااہل اور نکمی ٹیم لگی ہوئی. اچھا, یہ مسئلہ پی ٹی آئی کا کہ اس وقت اس ایشو پہ جبکہ حکومت کو رگڑا لگنا چاہیے, رگڑا پی ٹی آئی کو اپنے اندر ہی لگ رہا ہے. نہیں یہ بھی تو مسئلہ. بھائی میری بات سنو, میں نے کیا میں فیکٹ بتا رہا ہوں کہ ان سے اچھا یہ تو اسے نعرے مارا تھا جس دن ہمیں سزا ہوئی تھی, یہ اختیار بھائی, دانیال اور 5-6 ان کے اور لونگڈے لپاڑے. میں اندر جا رہا ہوں تو یہ وہاں پہ بھائی ان سے تو کوئی نہیں خیر کی, میں کیوں کہوں گا حکومت کیا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ, حکومت مجھے بتائے گی کہ ہم عمران خان کو باہر لے کے جا رہے ہیں, اندر لے کے جا رہے ہیں؟ تو ان کو تو آپ نے بری ذمہ کر دیا. بری ذمہ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں طرف ایک ہی قسم کے لوگ لگے ہوئے ہیں, نکمے, نکھٹو, نلائق, ریکلیس, ارریسپانسبل. یار عمران خان صاحب کو موو کر دیا گیا, آپریشن ہو گیا, تسی ستے ان کو تسلی دے دیں, ان کو تسلی دے دیں. ٹھیک ہے, ان کی بالکل صحیح, ٹھیک ہے. چل ملوا مجھے کل, لے جا مجھے ساتھ میں, اور ایک باجی کو بھی بھیج دیں, عظمیٰ باجی کے, نورین آپا کو بھیج دیں. پچھلی دفعہ میں نے میں نے کہا ان بہنوں میں سے کسی ایک بہن کی ملاقات ہو جائے گی, پہلی آپ کو یاد ہو میں نے یہی کہا تھا, اور پھر عظمیٰ صاحبہ کی ملاقات ہوئی, پھر مس یوز کیا انہوں نے اس ملاقات کو. تو وہ بتا رہے ہیں کہ 5 نمبر گیٹ تک کلا جائے گا, بچارے کو خود اپنا لاٹھی گولی کی سرکار جھوڑنی پڑے گی. جو پی ٹی آئی والے اس کا حال کرتے ہیں غریب کا, وہ کمزور آدمی ہے, وہ نہیں کرتا. اب ڈینائی کیسے کر سکتے ہیں؟ میں تو چاہتا تھا کہ وہ چلا جاتا, چلو خان صاحب کی صحت ہی دیا کھاتا, پتہ تو لگ جاتا ہے نا. رائٹ, ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ اتنے ڈرتے ہیں. ابھی کم از کم آپ لوگ کوئی ٹویٹ ہی کروا دیں, انفارمیشن منسٹر سے ہی کروا دیں, آپ کر دیں ایک ٹویٹ, عمران خان بالکل ٹھیک ہے. عمران خان کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کروائیں کہ میں بالکل صحت یاب ہوں, ہاں کروا دیں, بالکل ٹھیک ہے. یہ کوئی بات ہے؟ یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا اکاؤنٹ کون رن کر رہا ہے. آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. حکومت پنجاب سے اڈیالہ جیل, مجھے نہیں معلوم کہ اس کی انتظامیہ ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا پہ ہے کہ نہیں. یار حکومت کی بات سن لیں, اور داتا صاحب کے باہر 1000 بندوں نے دیکھا, وہ ایک خاتون اور اس کی بچی ہے, اور عظمیٰ بخاری میری بہن ہے, پھر کہتی ہے کہ تم بہت زیادہ زبان ہے تمہاری لمبی, اور باجی چیک تے کر لینا سی, بندے مر گئے, آپ نے ڈینائی کر دیا, فیک نیوز. اور ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی اتنا بے شرم آدمی ہے, آج وہ ڈینائی کر رہا ہے. ہو جائیں گے الفاظ آپ کے, ایکسپینج کر لو جی, چلو ان کی عزت پھر بھی نہیں بننی. یعنی یار مجھے بتاؤ, ایک بچی اور ایک خاتون جو ہے, بہت افسوس, ٹھیک ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹی خبر ہے, اس کا فیک نیوز. عمران خان کی صحت کے بارے میں بھی پہلے یہی کہا گیا کہ فیک نیوز ہے, یہی چلتا رہا کہ پمز نہیں لے کر گئے, فیک نیوز ہے. اور ان کے بارے میں تو بیچارہ وہ جو اسد اللہ ہے, اللہ اس کی زندگی کرے, اس نے محنت کی, اپنے سورسز لڑا کے خبر دے دی. میں نے اس کو اس کے شو میں بھی یہ کنفرم کیا تھا, اس کو تو ہمارے پی ٹی آئی والے پڑ گئے ہر گروپ میں کہ جی یہ ہوا ہے وہ ہوا, نام بغیر سوچے سمجھے. حالانکہ وہ اب وہ دیکھیں نا, وہ صحیح ثابت ہوا ہے نا, اور حکومت بھی غلط ثابت ہوئی ہے. یہ حکومت جو ہے یہ اتنی نلائق ہے. ابھی آپ تیرا ویلی پہ آتے ہیں نا, میں آپ کو وہاں پہ بتاتا ہوں کہ وہاں پہ ان کے کیا کارنامے ہیں. میں وہی کہنے جا رہی تھی کہ بہت تفصیل کے ساتھ عمران خان کی صحت کے حوالے سے, لیکن یہ آپ کی حکومت کی ہی ایک طرح سے نااہلی ہے کہ اگر وہ ان کی حالت تشویشناک نہیں ہے, لیکن آپ لوگوں نے اس کو ایک بہت بڑا نیشنل ایشو بنا دیا ہے, اور اب پاکستان تحریک انصاف اس کو پولیٹیکلی یوز بھی کرے گے. سو یو ہیو ٹو اسٹے الرٹ اینڈ اسٹے ریڈی فار دیٹ. بیئر دا برنٹ اینڈ بیئر دا کراس. عمران خان کی صحت کے حوالے سے کافی تفصیل یہاں پہ گفتگو ہو گئی, حالانکہ تیرہ کے حوالے سے ہم زیادہ بات کرنا چاہ رہے تھے, لیکن ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تیرہ کی صورتحال پر بات کریں گے. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. تیرہ ابھی سنڈے کو کرنے جا رہے ہیں چیف منسٹر کے پی جرگہ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ لوگوں نے اناؤنس کر دیا, ڈیفنس منسٹر, انفارمیشن منسٹر, کہ وہاں کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہو رہا, سیزنل ریلوکیشن ہو رہی ہے, تو ہم سنڈے کو جرگہ کرنے کے بعد لوگوں سے کہیں گے کہ واپس آ جائیں. دیکھیں یہ بڑے ایک تشویشناک معاملہ ہے, اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ سی ایم کے پی کے اس طرح کی سویپنگ سٹیٹمنٹس پاس کرتے ہیں نا, آن دا فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے جھوٹ بولنا, پھر ان کی انفارمیشن منسٹری کے جو ان کی کابینہ کے لوگ ہیں یا دیگر وزراء ہیں, وہ سارے متواتر طور پہ اتنا جھوٹ بول رہے ہیں. دیکھیں حقائق چھپائے نہیں جا سکتے, اور حقیقت یہ ہے کہ ستمبر 2025 میں یہ تمام تر معاملہ ہوا,
علی امین گنڈاپور صاحب اس وقت جو ہے جی. CMKP کے تھے, اور واضح طور پہ یہ موومنٹ آج کی موومنٹ نہیں ہے, یہ ایک فرام آل ویریس پارٹس آف یہ نومبر کے وسط کی بات ہے, اور اس میں سہیل آفریدی موجود تھے. جی سہیل وہ بالکل موجود تھے, اور اس کے بعد پھر دیکھیں نا, اگر یہی بات تھی تو وہاں پہ مشران کے ساتھ جب وہاں معاملہ ہوا, جرگہ ہوا, انہوں نے بھی آپشن دیے. انہوں نے کہا جی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن چل رہا ہے, یہ باقی چیزیں ہیں, یہ تو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو چل رہا ہے. اور ہم نے کبھی بھی دیکھیں کسی بھی ملٹری آپریشن کے حوالے سے ہم نے کچھ نہیں کہا کہ بھئی ہم کو ملٹری, پچھلے 3 سال سے وہاں پہ کوئی ایسا ملٹری آپریشن نہیں ہو رہا, نہ کوئی سوچ پائی جاتی ہے. میرے خیال سے وہ ٹرین کو اگر دیکھ لیں آپ تو واضح طور پہ آپ کو خود سمجھ آ جائے گا کہ کیا ان حالات میں کوئی ایسی چیز پاسبل ہے. دا موسٹ افیکٹو وے از تھرو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. لیکن اس کے بعد اپنی ہی صوبے کی حکومت, ان کا ڈی سی خیبر جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے والنٹری جو ریلوکیشن موومنٹس کے حوالے سے. اس میں پھر اپنی ہی کابینہ ان کی وہ پیسے مختص کرتی ہے, وہ رقم مختص کرتی ہے کہ ہم 4 ارب روپیہ جو ہے ریلوکیشن کی مد میں ان لوگوں کو دیں گے, whether it's temporary اور otherwise, یا جو بھی ساری سچویشن ہے. اس کے بعد ہوا کیا, ہوا یہ کہ وہاں پہ انہوں نے 2 جو نادرا کے کہتے ہیں سینٹرز وہ قائم کیے. نادرا کو کہتے ہیں نا کہ زیادہ سینٹر, 90,000 وہاں پہ آبادی ہے, 20,000 وہاں پہ گھر ہے, اور آپ بتائیں کہ 14 مطلب پھر تو 90,000 آبادی میں تو آپ نے ایک سینٹر کے لیے 45,000, دوسرے سینٹر کے لیے 45,000, تو اتنا زیادہ ایک سچویشن جب ایسی ہو جائے گی, برڈن آ جائے گا. کہتے ہیں نا 6 اور نادرا کو نادرا لگا دیتی 6 اور, کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. لیکن اس کے ساتھ جو اصل جو کہتے ہیں نا جو کارستانی ہے ان کی, وہ بھی پکڑی گئی ہے. 8 فروری کے حوالے سے جس طرح یہ اسٹیٹ ایکسچیکر کو یوز کر کے لوگوں کے ٹیکس کے پیسوں کا استعمال کر کے جو اپنی سیاسی دکان چمکانا چاہتے ہیں 8 فروری کے حوالے سے, تیرہ سے کیا تعلق ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ جو 14,000 اپلیکیشنز, اور یہ ویریفائڈ ہے, اس چیز کا جواب دینا ہوگا کہ 14,000 اپلیکیشنز جب انہوں نے ریسیو کی, اس میں سے 6,000 وہ وہاں کے مقامی لوگ ہی نہیں ہیں. وہاں پہ وہ 6,000 لوگ 14 یہ ریلوکیشن کے حوالے سے جو سارا سسٹم تھا, یہ رجسٹریشن کا, ناٹ اپلیکیشن بٹ لائک نادرا کے پوائنٹس جو رجسٹریشن ہے, ان میں سے ویریفائڈ یہ انفارمیشن میں آپ کو دے رہا ہوں. یہ دوسری میں آپ کو خبر دے رہا ہوں آپ کے شو پہ کہ 6,000 تیرا کے تھے ہی نہیں, نہ وہاں کے رہائشی ہیں, نہ وہاں سے لینا ہے, نہ کو دینا ہے. وہ PTI کے لوگ ہیں, کارکنان ہیں, ان کو یوز کر کے ان کو جو ریلوکیشن کی مد میں ریلوکیشن کی مد میں جو پیسے ملنا ہے وہ پیسے بٹور کے اپنی جو 8 فروری کی دکان چمکانی ہے اس کے حوالے سے. اچھا, یہ وایا یہ وہ بڑا کام ہو رہا ہے. یہ بڑے الزام لگا رہے ہیں. الزام نہیں ہے, یہ سوال کا جواب دیں, اس سوال کا جواب دیں. میں انفارمیشن کی بیس پہ آپ سے یہ انفارمیشن 14,000 جو نادرا پوائنٹس پر رجسٹریشن ہوئے, اس میں سے 6,000 وہ ہیں جو مقامی ہیں ہی نہیں تیرہ کے, ان کو پیسے جائیں گے اور وہ پیسے پھر وہاں سے ٹرانسفر ہو کے ری راؤٹ, اور وہ آرٹ کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. ویدر ان کو پیسے وہ دیں یا نہ دیں, وہ ان کے نام پہ پیسے تو وہ بلاک کر دیں گے, استعمال اس کا کدھر ہوگا, کیا ہوگا, اور وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کے لیے استعمال ہوگا. جی, یہ پروگرام میں ڈیبیٹ ابھی کنٹینیوڈ ہے, کافی ہیٹڈ ڈیبیٹ ہوگی ہے, کافی آرگومنٹڈ ہے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں, آرگومنٹس کو یہیں سے کنیکٹ کریں گے. اسٹے ود اس. جی, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ایڈوکیٹ فیصل صاحب, اب بتائیے, وہ کہہ رہے ہیں کہ تیرہ کی سچویشن کو استعمال کیا جا رہا ہے ایک سینٹیمنٹل کیش کے طور پہ بھی فور 8 فروری, کہ دیکھیں جی یہ ظلم ہو گیا, اسٹیٹ نے ظلم کر دیا, فوج نے ظلم کر دیا, اسٹیبلشمنٹ نے ظلم کر دیا, اور فنڈز بھی پھر وہاں پہ ٹرانسلیٹ کیے جائیں گے. اوکے, واٹس the core issue in Tira Valley? ریلوکیشن آف پیپل. No. کیوں؟ دہشت گرد. ایشو یہ ہے کہ یہ حکومت اتنی ریکلیس, ارسپانسبل, نالائق, نکھٹو ہے کہ انہوں نے یہ پیش بھی نہیں کر سکے. اس پہ تو خیر مطلب کچھ جگہیں ہیں جہاں پہ اگر میں بولوں گا تو میں شاید آپ کے شوز پہ بھی بین ہو جاؤں. آپریشن کی جو رٹ ہے کس نے لگائی تھی؟ آپریشن کی رٹ لگائی تھی خواجہ آصف نے, طارق صاحب نے, اور ادارے کے ترجمان صاحب نے بھی یہ بات کی کہ وہاں پہ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, میری بات سنیں سر, کی لڑاؤ. جی جی بالکل. ایشو یہ ہے کہ جو تیرا ویلی کا جو میں نے ڈگ آؤٹ کیا ہے, تیرا ویلی کا پرابلم اس وقت آپریشنز نہیں ہے. جو انیشل پرابلم یہ ہوئے, اور یہ اتنے زیادہ مطلب نالائق قسم کے اسپوکس پرسن ہیں کہ انہوں نے وہ سارا مسئلہ جو ہے گڑبڑ کر دیا. سہیل خان آفریدی کی معاملات اور ہیں, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو الزام انہوں نے لگایا نا, اس پہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں.
ہوا یہ ہے کہ یہ وہاں پہ جو چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں ڈپلائمنٹ، آج کے کل کے موسم میں وہاں پہ نہ انٹیلیجنس پہ آپریشن ہو سکتے ہیں، نہ وہاں پہ کوئی لارجر آپریشن ہو سکتا ہے. وہاں پہ جو اسپرنگ اوفینسو کو روکنے کے لیے ڈپلائمنٹس کی ضرورت تھی جو کہ اس وقت ہو سکتی ہیں، اور جو ہماری آرمی کے پاس وہ کیپیبلٹیز ہیں کہ وہ اس کو راستے ٹی ٹی پی کے ہمیشہ سے وہ روک دے. 4-5 ہزار بندہ سنا ہے وہاں پہ رہتا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ انہوں نے ایک جرگہ بلایا طارق افریدی کے، وہ کو پرائیویٹ مشران جو ہیں انہوں نے اس پہ نہیں لیا. جو 4 ارب روپے کی جو گرانٹ ہے وہ علی امین صاحب کے دور میں ایلوکیٹ ہوئی اور منظور ہوئی، اس گورنمنٹ میں بھی منظور ہو گئی. وہ تھی ان کے جو آئی ڈی پیز ہیں. یہ جو بکروالز کی سالانہ ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے نا، یہ مائگریشن ہوتی ہے، یہ وہ نہیں ہے. یعنی بکروال وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ یہاں پہ جن کے 2 گھر ہوتے ہیں، وہ اوپر سے نیچے آ جاتے ہیں، جب موسم ٹھیک ہو جاتا ہے پھر اوپر چل جاتے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ ان لوگوں کی طرف سے گارنٹر ہوئے کچھ، ٹھیک ہے، وہاں پہ چیف سیکرٹری کے پی کا بھی میں نے نام سنا ہے، اب یہ بھی ہے، اور وہاں پہ کچھ ادارے کے لوگوں کو بھی تھا کہ انہوں نے ان مشران سے بات کی اور انہوں نے یہ کہا جی کہ دیکھیں طالبان بھی ہمیں یہ کر رہے ہیں، تو ان کو جو پیسے دینے تھے، جو 1.5 ملین ایک فیملی کے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، 14 لاکھ وہ انہوں نے گارنٹی لی کہ جی ہم آپ کو یہ ملیں گے، لہٰذا ہم اس کو ڈسپلیس ہوتے ہیں. اب ہوا یہ کہ اس مین وائل وہاں پہ ایک حادثہ ہو گیا جس میں کچھ بچے بھی فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، کچھ لوگ وہاں پہ کیونکہ وہ کھائی میں ایک وہ بھی گر گئی. اب انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کو جیسے یہ معاملہ ہینڈل کیا نا خان صاحب والا، بجائے اس کو کہ اس کو ہینڈل کرتے طریقے سے ساری چیز سچویشن سامنے رکھتے، انہوں نے پوسٹ اور پتہ نہیں افیم اور سہیل خان کے اوپر کیا کیا الزام نہیں لگا دیا. اب ایشو یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو پیسے نہیں ملے. ٹھیک ہے جی، نادرا کا ریکارڈ ان کا ہے، پی ٹی آئی کا تو پورا کے پی کارکن ہے. اگر آپ کے 6,000 یا 8,000 10,000 یہ کیا، وہ تو 6,000 آپ چھوڑے، 90 کے 90,000. وہ کہہ رہے ہیں مقامی نہیں ہے. نہیں مقامی پی ٹی آئی کا کارکن ہونے کی بات نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تیرہ کے مقامی نہیں ہے. ایسے نہیں ہوتا، ان کو پیسے جو ہے نادرا نے دینا. نادرا کس کے نیچے ہے؟ وفاق کی حکومت کے نیچے. لیکن کے پی میں جا کے تو نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، یہ آڈٹ ہوتے ہیں، یہ بچوں جیسی باتیں. اچھا، اب ایشو یہ ہے کہ اب وہ جو 24 بندے ہیں، میری اطلاع کے مطابق وہ بھی اپنی جان چھپا کے بھاگ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے جن کو ڈسپلیس کروایا ان کو پیسے نہیں ملے، بندے بھی مر گئے ہیں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ قبائلی 7 قبائل ہیں تیرہ کے، ان کا بھی ایک سیاسی اتحاد ہے. اب وہ کل متی اللہ جان کے پروگرام میں وہاں پہ جو ہیڈ آف مشران جیسے آپ بتا رہے ہیں تو 15 فیملیز موو کر گئی. میں بات کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ کل رات کو ایک شو کے اوپر یہ جو مشر ہیں وہ آئے جو ان کے ہیڈ تھے جنہوں نے گارنٹی کی، انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم اگر وہاں پہ ہمیں طالبان بھی مارتے ہیں اور آپریشن بھی ہمارے بندے مرتے ہیں تو ہم نے ان کے کہنے کے اوپر جو ہے سرکار کے کہنے کے اوپر ہم نے موومنٹ کی. یہ وہ ایڈمٹ کر گئے، یعنی وفاقی حکومت نہیں، وفاقی حکومت کی نہیں، وفاقی حکومت کے پی حکومت کا تو ان سے لینا دینا ہی نہیں تھا نا جی. اچھا، اب سہیل خان نے کیا مسئلہ ہے؟ جرگے میں خود وفاق کیسے کہہ سکتا ہے وہاں پہ؟ بھائی سہیل، وہ 24 بندے کی کمیٹی کس نے بنائی تھی؟ 24 بندے کی کمیٹی کس نے بنائی تھی؟ طارق افریدی صاحب کون ہیں؟ کیا وہ ایم پی ہیں، ایم این اے ہیں؟ میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ جب جرگہ ہوا، اب سہیل خان کی ایک میں وہ بھی جواب اچھا آپ کہتے ہیں کہ افریدی کا سہیل خان کا مسئلہ یہ ہے، دیکھیں سہیل خان لوکل ہے، وہ نیچے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ ایک یوتھ کا ایک بہت زیادہ، کیونکہ جو آپریشن میں ہوتا ہے نا کولیٹرل ڈیمیج، وہ بہت زیادہ پرابلم، اور سہیل خان شروع دن سے آپریشن کے خلاف ہے، ان کی اور ان کی حکومت. انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آپریشن بیکاز آف دا لوکل حالات، پالیٹکس بھی ہے اور دوسرا بندے نہیں. آپ دیکھیں نا، آپ سی ایم ہو، آپ کے علاقے کے لوگ مر جائیں تو پھر آپ کیسے اس کو جسٹیفائی کریں؟ آپ پہلے اس کے خلاف کرتے ہیں. سہیل خان از آلویز اگینسٹ اٹ. انہوں نے یہ کہا. اور ایک اور بات بھی ہے، ان کے جو صوبائی چیپٹر ہیں ڈاکٹر عباد اللہ خان اور جو امن جرگہ جو اسمبلی میں ہوا، اب اس میں جب یہ ایک بات کرتے ہیں، اب مجھے یہ بتائیے کہ وہاں پہ آپ اسمبلی میں اور بات کرتے ہیں، نہیں کرتا نا، وفاق نہیں اون کرتا. نہیں، وفاق نہیں اون کرتا تو پھر یہ اپنے بندے کیوں بھیجے انہوں نے؟ گورنر جو آپ کیسے کہتی ہیں وفاق اون نہیں کرتا؟ گورنر فیصل کنڈی کو ہوسٹ ہے اس میں، ان کا بھائی وہاں پہ اسٹیٹ سیکرٹری تھا. دیکھیں یہ جرگہ ہوا، جرگے آپ کو پتا ہے کہ یہ تمام تر معاملات جو ہیں چوٹو چوٹ نہیں
میں اس میں کیا کہوں. اتنا سنجیدہ معاملہ ہے بٹ نہیں یہ واقعتاً سنجیدہ معاملہ ہے. نہیں یہ چارج اب ضرور ہوں گے لیکن اتنے سنجیدہ معاملے پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی تمام طرح حقائق سامنے رکھنے چاہیے تھے. ان کو بتانا چاہیے تھا کہ کے پی حکومت کی یا اس کے پی کیبنٹ کی یا کے پی کے وزیر اعلیٰ کی کیا شارٹ کمنگز ہیں, کیوں وہ جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں, کیوں وہ اس بات پہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ اپنے ہی صوبے ڈی سی خیبر نے اگر دیکھیں وہ نوٹیفیکیشن آپ نے دیکھی ڈی سی خیبر نے نکالا وہاں پہ جو نوٹیفیکیشن اس پہ والنٹری نہیں لکھا ہوا کہ والنٹری ریلوکیشن ہے. اب اپنا آپ کا ڈی سی نکالا ہے اس سے پہلے آپ پیسے مختص کر دیں. جو پہ اعتبار ہو تو پھر اللہ خیر کرے. نہیں وہ کے پی حکومت کا اپنا ہے. شفیع جان کے پروگرام میں وہ انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ہاں انہوں نے یہ بھی ایڈمٹ کیا کہ اس وقت کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہو رہا اور لیکن پچھلے 3 سال سے نہیں ہو رہا اور نہ آگے اللہ کرے پاکستان میں وقت آئے جب ڈی سی چیف سیکٹری آئی جی پنجاب یہ سیاسی لوگوں کی باتیں سننا شروع کر دیں. نہیں سنتے جان دے سنتے ہیں جی. کہاں سنتے ہیں جی؟ کیوں انہوں نے ایسی سچویشن بتائی. پہلا لیٹر اکتوبر میں آیا پھر نومبر میں آیا, اس سے پہلے آپ نے دسمبر میں آیا, نومبر میں آپ کی کابینہ نے اس کو اپروو کر دیا. اس کا ایک بہترین حل وہ 24 لوگ کدھر ہیں؟ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ علاقے کو کھولا جائے. اگر وہاں ایکسیس ہے اس وقت تو صحافیوں کو وہاں جانا چاہیے اور رپورٹ کرنا چاہیے کہ حقائق وہاں پر کیا ہے. یہ چیز دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اس چیز یہ سب سے آسان حل ہے. آئی وش کے پروگرام کا ٹائم زیادہ ہوتا. بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر عقیل ملک صاحب, ایڈوکیٹ فیصل چودھری صاحب. دیٹس ا ریپ جی. یہ تھا آج کا پروگرام. آج سے انشاءاللہ کمنگ منڈے 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.